going to let us take a very short break ताकि you guys can grab your coffee or chai, get comfortable. When we come back from a break, we will have a very special guest with us in the studio. Mr. Adnan Paracha will be joining us. So stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I'll let you guys know that we have a very special guest with us in the studio today. ये पहले भी आ चुके हैं. He especially helps us understand what's going on with the remittance side. Our जितना हम essentially लोगों को बाहर भेजते हैं पाकिस्तान से, what their issues are, the advantages of the remittances जो वो वापस भेजते हैं. आप लोगों को पता है कि recently we have a lot going on with the Saudi Pakistan defense deal. तो इन सारी insight से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं Mr. Adnan Paracha. Thank you so much Adnan साहब for joining us once again. तो सर सबसे पहले बताएं कि what are the advantages हमारा जो ये Saudi Pakistan defense deal sign हुई है. Obviously this is based on defense, right? लेकिन जब डील साइन होती है तो नेचुरली एक ओवरऑल सेंटिमेंट ये होता है कि आपके मुल्क के रिलेशंस बेहतर होते हैं उस मुल्क के साथ. हमें पता है कि सऊदी अरेबिया वैसे भी हमें काफ़ी सपोर्ट करता है. हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ी वो चीज़ बढ़ जाए. एक और चीज़ जो हमारी है, जो हमारे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं वो सऊदी से आते हैं, राइट? बहुत हमारी लेबर एक्सपोर्ट भी वहाँ होती है. तो प्लीज़ हमें थोड़ी इंसाइट शेयर करें कि यहाँ से हाउ डज दिस अफेक्ट द रिलेशनशिप और कहाँ से हम बेहतरी देख सकते हैं. बहुत शुक्रिया जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए मैं इन सिंपल वर्ड्स तो एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने गवर्नमेंट ने किया, एक्सीलेंट मूव. ये जो मूव थे ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. रिलीजियस तो हम स्ट्रॉन्ग हैं ही. डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब दूसरी ट्रेड्स के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अब निकलेंगी, जिसमें मैं समझता हूँ कि आपकी जो रेमिटेंसेज हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि रेमिटेंसेज हमारे 25 से 26% ऑफ द रेमिटेंसेज हमारी सऊदी अरेबिया से आती हैं. उसके साथ हमारा 55% के करीब जो वर्क फोर्स है वो भी हमारी सऊदी अरेबिया में काम कर रही है. अब देखना ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करती है, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये आपका रीजन के अंदर पाकिस्तान की प्रेजेंस को टोटली चेंज कर देगा. और जो एशियन टाइगर का जो एक विजन एक है कि हमने 2028 तक हमने एशियन टाइगर पाकिस्तान को बनाना है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी ऑन बोर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, फील्ड मार्शल साहब भी हैं, उनकी टीम भी है. तो ये उसकी तरफ एक रास्ता है. देखिए जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारी फील्ड है इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अब 2030 का विज़न है सऊदी गवर्नमेंट का और फीफा वर्ल्ड कप जो अपकमिंग है 2034 का, उससे हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को रेमिटेंसेस की सूरत मैन पावर में हमें अवेल करना होगा. अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह पर है, हम उसको प्रॉपरली क्लिक नहीं कर रहे. हम फिगर इंक्रीज कर रहे हैं. हम वो जो क्वालिटी है, जो वर्क फोर्स जिसको जाना चाहिए बाहर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए वो नहीं कर पा रहे. आप हेल्थ केयर में देख लें, नर्सिस में देख लें, आपका डाउनफॉल है. आपका टीचर्स में देख लें डाउनफॉल है. आपका मैनेजरियल एंड सेल्स में देख लें, आपकी यूथ के पास बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. आप आईटी में देख लें, आपका उसमें डाउनफॉल है. उसके साथ साथ आप इंजीनियर्स में देखें, इंजीनियर्स लास्ट ईयर 8000 गए थे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते. इस साल अगस्त सितंबर तक हमारी जो रेशो है वो 4000 है. हम कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. हम बेसिकली लगे हुए हैं वर्कफोर्स अनस्किल्ड स्किल्ड. हमें उससे हटना होगा. हमें हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को, हमारी यूथ को बाहर इंजेक्ट करना होगा, जिससे रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे. सऊदी अरेबिया मेन चंक है, उससे हमें अवेल करना होगा. उसके साथ साथ पाकिस्तान की कंपनीज़ का सऊदी कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करना लाजमी है. देखें आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, आर्किटेक्ट हैं, आपके प्लानर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको सऊदी कंपनीज़ के साथ ऑन बोर्ड बिठा दें. जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है तो पाकिस्तान से ऑटोमेटिकली इस फील्ड में भी बाहर वर्कफोर्स भी जाएगी, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और रेमिटेंसेस में और इजाफा होगा. डेफिनेटली. तो एसेंशियली आप कह रहे हैं कि हम चीज़ें एक्सपोर्ट
کرتے تو ہیں, چاہے وہ سروسز ہوں چاہے وہ پروڈکٹس ہوں, لیکن وہ اسینشلی ہائی بلک لو ویلیو ہوتی ہیں, تو ہمیں الٹا کرنے میں فوکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں ہم اب دیکھ لیں نا, فگر دیکھ لیں کہ ہم کتنا بھیج رہے ہیں مین پاور. ہمارا فوکس ہے ہی لیبر پہ, ڈرائیورس پہ, اور آپ دیکھیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یوتھ, جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, اس کو جب راستہ نہیں ملے گا, فرسٹریٹڈ ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے, وہ دوسرے راستے ڈھونڈیں گے. تو سر مجھے بتائیں کہ اس کی پاسبلی سولوشن ایک شارٹر ٹرم پہ کیا ہو سکتی ہے؟ انٹروڈیوسنگ گورنمنٹ سرٹیفکیشنز پاسبلی, کہ آپ لیبر کو اسکل کریں تھوڑا سا, رائٹ, رادر دین سم ون جو بیسک کنسٹرکشن کا اینٹ اٹھانے کا کام کرتا ہے, آپ ان کو تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹریننگز دیں, رائٹ. تو اگر گورنمنٹ اسینشلی, اف آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ کو اگر ہم تھوڑا زیادہ ایلوکیٹ کریں ٹورڈ اسکلنگ آور ورک فورس, دیٹ وڈ ناٹ اونلی گیو, ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کو زیادہ مضبوط کریں گے, بلکہ ان کی ویلیو ایکسپونینشلی بڑھ جائے گی, بیکاز ان لوگوں کے اسکل سیٹس اتنے بڑھ جائیں گے. ایکچولی آپ نے بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس پلاننگز نہیں ہیں. ہم شارٹ ٹرمز گولز کی طرف جا رہے ہیں, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنا رہے. ہم اسکلڈ کرتے آ رہے ہیں, سرٹیفکیشن ہم دیتے آ رہے ہیں. دیکھیں 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے کی سرٹیفکیشن دینا کمال نہیں ہے. گورنمنٹ کا بلینز آف روپیز ٹیکس پیئرس کا, گورنمنٹ آف پاکستان کا, ان کا سب کا لگ رہا ہے اس یوتھ پہ. اس کی یوٹیلائزیشن نہیں آ رہی ہمارے پاس. آلریڈی ہم آپ کا مارکیٹ کے اندر اتنی ورک فورس موجود ہے کہ جو کہ باہر جانے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے, ہم ان کو پلیٹ فارم پراپرلی نہیں پرووائڈ کر پا رہے. تو ہم ایک نئی اسکل ڈیولپمنٹ اور اس کے اندر سرٹیفکیشن کے اندر گورنمنٹ کا پیسہ لگ رہا ہے. دیکھیں لیبر کو جہاں تک ٹرین کرنے کا کام ہے وہ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے, لیکن اس کے اندر جو کرپشن ہے اس کے ایلیمنٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ریمیٹنسز ہمارا مین کمپوننٹ ہے ہماری اکانومی کی گروتھ کا. ٹھیک ہے نا, اس کو ریمیٹنسز کے چیپٹر کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے. فیلڈ مارشل صاحب کا ایک ویژن ہے یوتھ کو لے کے, اور ہمارا جو اوورسیز 10 ملین پلس جو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے, یہ ریمیٹنسز انہی کی وجہ سے ہیں. ریمیٹنسز میں اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. میں تو آج درخواست کروں گا, اپیل کروں گا فیلڈ مارشل صاحب سے, ان کی ٹیم سے, کہ دیکھا جائے کہ 2024 کے اندر 2023 کے اندر جب انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا یہ چیپٹر یوتھ کا, تو کتنی اسکل ڈیولپمنٹ ہوئی, ان کی یوٹیلائزیشن آؤٹ سائڈ دا کنٹری اور ود ان دا کنٹری کتنی ہوئی. کوئی نہ کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کہ آپ نے سرٹیفکیشن دی, سرٹیفکیشن کے بعد وہ اس یوتھ کو کیا پلیٹ فارم کو ملا ہے, کچھ جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کہ فری کی ہم نے سرٹیفکیشن دے دی, گورنمنٹ کا پیسہ لگ گیا. تو ایسے جو کلپریٹس ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ہماری مین پارک ایکسپورٹ کے اندر, اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں 20 بلین روپیز صرف میڈیکل کی شیپ کے اندر ہمارا یوتھ بھر رہا ہے باہر جانے کے لیے. 20 بلین روپیز, 7 بلینس پر ایئر آلموسٹ ہم گورنمنٹ کے اندر ٹیکس انجیکٹ کرتے ہیں, یہی ورک فورس کرتی ہے. 5 بلینس ہمارے ٹیسٹنگ کے اندر, مینس کہ بلینز آف روپیز ہماری یوتھ اپنی بھر رہی ہے, ایکسپینس کر رہی ہے باہر جانے کے لیے. تو ان فیسز کے اندر اضافہ کرنے کے بجائے اس کے اندر کمی لانی چاہیے. وہ لائیں گے ہماری جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, آپ یقین کریں گے بینکرز ہیں, سیلز کے ہیں, مینیجریل پوسٹ کے ہیں, ایگزیکٹوز ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نرسز, ہم بولتے ہیں کہ نرسز کا پیرامیڈیکل, نرسز 2024 کے اندر 3000 گئی تھیں. ابھی آپ دیکھ لیں سپٹمبر تک, آپ کا اگست تک ہماری 1000 گئی ہیں. تو ہم نے تو 3000 کو 5000 کرنا تھا. ہم اس کا کلوزر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1500 1600 پہ ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی فوکس یہ کر دیا فگر. ہم فگر کے اندر تو کر رہے ہیں, لیبر کے اندر 4 لاکھ بھیج دیں گے, ڈرائیورس کے اندر 2 لاکھ بھیج دیں گے, لیکن ہم اپنی ایجوکیٹڈ یوتھ کو جو ہم کر رہے ہیں ان کو ہم پلیٹ فارم نہیں دے رہے. میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی, آج بھی میں اپیل کروں گا, تمام پاکستان کے پرائیویٹ سکولز, گورنمنٹ سکولز, اس کے اندر گریڈ 6 سے گریڈ 7 سے آپ بیسک لینگویج دے دیں, 4 سے 5 انٹرنیشنل لینگویجز کے فوکس کریں, جس کے اندر جیپنیز ہے, چائنیز ہے, جرمن ہے, فرینچ ہے. دیکھیں یہ لینگویجز اگر آپ بچے کو جو یوتھ ہے ہماری کلاس گریڈ 6 سے دیں گے, تو
میٹرک کے بعد وہ ایلیجیبل ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے. ابھی تک ہم اسی دوڑ میں ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, MBA, ایڈوکیٹ, اس فیلڈ میں. اب انٹائرلی چینج ہو گئی گورنمنٹ, انٹائرلی چینج ہو گیا, پوری دنیا, ورلڈ چینج ہو رہا ہے. اب آپ کو وہ لوگ چاہیے جو اسینشلی گیپس ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو فل کرتے ہیں, فل یہ کرتے چیز انوویشن کے بغیر نہیں آتی. انوویشن کے دیکھیں, آپ نے اگر اپنے یوتھ کو بیسک چائنیز سکھا دی تو آپ کا تو ٹریڈ ہی چائنا کے ساتھ ہے. جب میٹریکولیٹ ہونے کے بعد جب بچہ وہ باہر نکلے گا تو اس کے بعد اس کو چائنیز لینگویج آئے گی, وہ سوچے گا کہ میں نے کون سی سرٹیفکیشن کر کے, اور ایٹ دا ایج آف 20 وہ مارکیٹ میں ہوگا کچھ کمانے کے لیے, نہ کہ ہم 24 تک اس کو ایج تک MBA اور ڈاکٹرز اور انجینئر بنائیں گے. آپ دیکھ لیں انجینئرز ہمارے لاسٹ ایئر 8000 گئے تھے, اب 4000 ہیں جو ہماری ورک فورس باہر جا رہی ہے. IT میں دیکھ لیں 2000 تھے, 1000 ہو گیا پھر ابھی 2025 کے اندر. تو انفارچونیٹ ہم فوکس نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم فگر بڑھا رہے ہیں, ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں, ریمیٹنسز کے اندر جو انسینٹیو ہیں, آج آپ گورنمنٹ ختم کر دیں, ریمیٹنسز آپ کی کم ہو جائیں گی. انسینٹیو بیسڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ہم پلیٹ فارمز نہیں دے پا رہے ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ ایکچوئل آپ ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا کلیئر کریں گے کہ وائی یو کال اٹ انسینٹیو بیسڈ ریمیٹنسز. دیکھیں جو باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان انسینٹیو دیتا ہے آپ کو اوورسیز پاکستانیز کو, تاکہ وہ ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ بھیجیں. اس کے اندر پرسنٹیج دے رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرسنٹیج دینے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو پلیٹ فارمز دیں, انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز. آپ نے کنسٹرکشن کے اندر, آپ نے پراپرٹی کے اندر, آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹ ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ہماری جو مین پاور ہے وہ گلف اسٹیٹس کے اندر ہے. اس نے 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کے بعد واپس پاکستان آنا ہے, اس نے کچھ نہ کچھ بنانا ہے. آپ ان کو پلیٹ فارم تو دینا. جو یورپین سائڈ پہ جا رہے ہیں مے بی کہ وہ نہ آئیں, مے بی کہ وہ اتنے ہی پیسے پاکستان بھیجیں جتنے ان کے پیرنٹس اور بہن بھائی اور بچے یہاں پہ ہیں. لیکن ہماری جو اسپیشلی ورک فورس ہماری گلف اسٹیٹس میں ہے, انہوں نے اپنا پورا پیسہ ادھر دینا ہے, اور 5-7 سال 4 سال 3 سال کے بعد انہوں نے پاکستان آنا ہے. تو وہ ان کو ایسٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم دیں. تو اسی چیز پہ آئی ایم کمپلیٹلی وتھ یو. ایکچولی میرا کام موسٹلی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہوتا ہے, ایون ایٹ دا کمپنی جہاں میں کام کرتی ہوں, SEC لینا دینا ہے. اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی آف دا سیم ویو کہ آپ کو پتا 2 سال پہلے تک مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے, یو نو, اور کہ پاکستان میں ہے. بیکاز ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ انف پروموشن نہیں کرتے. ابھی تو مارکیٹ خود چل رہی ہے نا, یہ کسی کا کمال تو نہیں ہے, وہ تو مارکیٹ چل رہی ہے. تو نیچرلی وہ چیز اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو کہ اچھا اسٹاک مارکیٹ ہے. لیکن دس از ناٹ دا کمال آف اینی ادارہ, رائٹ. یہ رسپانسبلٹیز لائے کرتی ہیں بہت سارے بورڈز کے ساتھ. لیکن اب میرا جو ان کے ساتھ وہ رہتا ہے, جو ایک اختلاف کہہ لیں, اس کے اسینشلی یہ دیز آر اسینشلی شاید آئی وڈ سے زیادہ ایج کے لوگ, ٹھیک ہے, جن کا شاید خود انویسٹمنٹ سے اتنا لینا دینا نہیں ہے. پہلی چیز تو آپ کو پری ریکوزٹس ڈالنی پڑیں گی کہ اگر آپ کسی چیز کے بورڈ پہ آ رہے ہو تو آپ کا اس انسٹرومنٹ میں تعلق ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 10 سال کا. آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ٹریڈ کرتے تھے اسٹاک مارکیٹ میں, آپ نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے, تاکہ آپ کو اس کے پھر مسائل سمجھ آتے ہیں. کیونکہ میرے اپنے بروکریج اکاؤنٹس ہیں, کیونکہ میں اس انڈسٹری میں آنے سے پہلے اس میں انویسٹ کرتی تھی, مجھے پتا ہے میرے لیے مشکلات کیا کیا تھی یہاں. تو میں اب بات کر سکتی ہوں کہ اچھا ہماری KYC بہت مشکل ہے, وہ کال بیک نہیں کرتے, بروکریج والے آپ کی ہیلپ نہیں کرتے, ڈاکیومنٹیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے, اتنا سلو پروسیس ہے, چارٹس اویلیبل نہیں ہے. تو اگر میں نے وہ چیز نہ ایکسپیرینس کی ہوتی, سب چیزیں آپ کتابوں میں پڑھ کے نہیں دیکھتے, نہیں کر سکتے, یو نو. تو یو فرسٹلی نیڈ پیپل جن کا وہ ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے. پھر دوسری چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کا یوتھ بل جائے اس ملک میں. آپ کے جو آج کل کے بچے ہیں یہ ٹک ٹاک والی قوم ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنی زیادہ نیوز بھی ٹک ٹاک سے ہی دیکھتی ہے. آپ کے نیوز پیجز کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ ایک دوسرے کو بھیج کے دیکھتے ہیں چیزیں. اور آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ان کے دماغ میں کوئی چیز ڈالنے کے لیے آپ کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو ایک سوٹ میں ڈال دیا, بریف کیس پکڑا دیا اور آپ اس سے بھاشن سنوا رہے ہیں. The children don't care about this. ان کے لیے کرپٹو کی دنیا, کرپٹو کوئی بہترین چیز ہے؟ آف کورس ناٹ.
لیکن کرپٹو نے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے. ایزی منی ہو گئی. It's welcoming. So I'm completely with you on that کہ these investment avenues have to be given priority, and especially آپ کو ایک I believe there was some kind of a youth council that was made کچھ ٹائم پہلے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. انفارچونیٹ یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. میں بار بار یہی تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو پلیٹ فارمز دیں گے نا اوورسیز پاکستانیز کو, جو کہ انسکلڈ اور اسکلڈ ہیں, جو تھوڑا تھوڑا پیسہ بھیجتے ہیں, آپ کے $38 بلین کے اندر موسٹلی پیسہ انہیں کا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ دیکھیں, جو آپ ٹریڈس کی بات کرتی ہیں, انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں ہم سب, تو یہ تب ہی پاسبل ہے کہ ان کو ایسا آسان راستہ دیا جائے تاکہ وہ ان سائٹس پہ آئیں. وہ دیکھیں یار ہم نے بینکنگ سیکٹر کے اندر ہم انویسٹ کریں گے, ہمیں $2 یہاں سے بچ جائیں گے, ہم وہاں پہ انویسٹ کریں گے $4 وہاں سے بچ جائیں گے. دیکھیں انہوں نے 12 گھنٹے جو جاب کرنی ہے نا باہر گرمی کے اندر, اس کو ہم فیل نہیں کر سکتے. ہم نے تو یہاں سے بھیج دیا, وہاں سے جو وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اس کو ہمیں فیل کرنا ہوگا. وہ ہم فیل کریں گے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ان کا ویژن ہے, وی آر اسٹینڈنگ ود ہیم ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز ایسوسیشن ٹوپا کے پلیٹ فارم سے ہم ان کے ویژن کے ساتھ ہیں. لیکن کرپشن کو ختم کرنا ہوگا, اور جو اسپیسیفک فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے سجیشنز نہیں لیں, ان کو آن بورڈ لیں. دیکھیں آن بورڈ لیں گے تو ان کو, جیسے آپ کو اپنی بینکنگ سیکٹر کا پتہ ہے, کرپٹو کا پتہ ہے, تو ہم سے سجیشن لے کے ان کی امپلیمنٹیشن کے بعد 2-3 ڈفرینٹ دکانیں کھل جاتی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی بزنس ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کچھ لوگوں کے غلط ہونے سے وہ چیز غلط نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی, بس یہ نہیں, موسٹ ڈیفینیٹلی. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ابھی بات ہو رہی تھی اباؤٹ فریکشنلائزنگ گورنمنٹ کے بجٹس, رائٹ, کہ آپ ریجنلی بھی نہیں دیں, آپ اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ ایفیشنسی آ سکتی ہے؟ بیکاز پھر آپ اسپیسیفک لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, رائٹ, ٹیکنیکلی, رادر دین کہ ایک 100 لوگوں کا ایک پورا پینل بیٹھا ہوا ہے, اب آپ اس میں سے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر آپ نے وہ 10 ٹکڑے بنا دیے, اب آپ کے 10 لوگ ہی ہیں, ان میں ہی آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہ تو آپس میں ان سے پوچھ کے آپ کو شاید سمجھ آ جائے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو فریکشنلائزنگ گورنمنٹ بجٹس, incentivizing education especially, and then catching کے especially because I believe ہمارے جو سب سے زیادہ گورنمنٹ کے allocations اور budgets کے slippages ہوتے ہیں وہ شاید ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں ہی ہوتے ہیں. ایجوکیشن میں تو نہیں ہوتے, ہیلتھ کیئر کے اندر ہیں. نہیں, ایجوکیشن میں کتنے ایسے ادارے ہیں جو یہ اسکول بن گیا خالی پڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر فیسیں بھی جا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں بھی جا رہی ہیں, لیکن ان کے اندر بچے ہی نہیں پڑھے. تو یہی تو میں رو رہا ہوں کہ آپ کر کے تو دیکھیں. میں 2 سال سے رو رہا ہوں. بالکل, کہ آپ گریڈ 6 سے نا آپ انٹرنیشنل لینگویج کرا دیں بچے کو, جو کہ کمپلسری بھی ہو, کمپلسری ہونی چاہیے اور کمپلیمنٹری بھی ہونی چاہیے. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر اس کے چارجز بڑھا دیے جاتے ہیں, ان کی فیسز بڑھا دی جاتی ہیں. ون تھنگ جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا بہت, اگر میں بات کروں کہ جتنا آپ کا ورک فورس ہے جو اپنے بچوں کو کام میں لگا دیتا ہے, اور دیکھیں ان کی بھی ایک مجبوری ہے, رائٹ, دے ہیو ماؤتھس ٹو فیڈ, تو وہ جتنے زیادہ جگہوں پہ کام کریں گے اتنی ان کی زیادہ انکم بڑھے گی. تو آئی واز تھنکنگ کہ بیکاز مجھے پتا ہے کہ فزیکلی اسکول میں جانا از ڈیفیکلٹ فار دیم, وہ پیٹرول خرچ کر کے ڈراپ کرنا, پک کرنا, پھر ان کے امی ابو لیبررز ہیں, ان کی تو پوری دن کی دہاڑی ہوتی ہے, بچوں کو پک کیسے کریں گے, بہت سارے لاجسٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. کر سکتے ہیں, دیٹس واٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے, کہ سب کے گھر میں ایک اسمارٹ فون تو ہے. آن لائن کر سکتے ہیں. یہ پلیٹ فارم گورنمنٹ آف پاکستان دے, ہماری سندھ گورنمنٹ دے, ہماری پنجاب گورنمنٹ دے, فیڈرل گورنمنٹ دے, آن لائن پورٹل دیں, اور وہ سرٹیفکیشن دیں ہماری یوتھ کو کہ یہ 3 مہینے کا 4 مہینے کا یہ کورس ہے, آن لائن کریں, آپ اس سے ٹیسٹ پاس کریں, آپ دیکھیں گے بیسک سے لے کے سب سے کمپلیکیٹ تک اویلیبل ہونا چاہیے, اور فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. خدا را میں درخواست کروں گا, آپ نے ایک ہی دفعہ وہ چیز ریکارڈ کرنی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم پروپوزلز دیتے ہیں, تو وہ اس کی جو فنش گڈ ہے, جو اس کی یوٹیلائزیشن ہے, اس کے اندر بلینز آف روپیز جو ہے وہ پھر چارج ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار اپنی یوتھ کو ایسا پلیٹ فارم دے دیں, آن لائن اپنی لینگویج کرے, اس کا ٹیسٹ کرائیں, اس کے ٹیسٹ کے بعد آپ یقین کریں گی وہ ہماری یوتھ جو اس ٹائم پہ جابس کر رہی ہے, اچھی جابس کر رہی ہے, جب وہ اپنے آپ کو گوگل سرچ کرے گا نا کہ یار میری اپرچونٹی کس ملک میں ہے, یورپ میں ہے, جرمنی میں ہے, کہاں پہ کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, میں اس لینگویج کو سیکھ لیتا ہوں. وہ آن لائن اگر وہ لینگویج سیکھے, اس کی سرٹیفکیشن, لیگل سرٹیفکیشن آ جائے گی,
تو اس کے بعد اس کے لیے اپرچونیٹیز کے راستے کھل جائیں گے. باہر کے یورپین سائڈ جو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی وہ تو لوگ بول رہے ہیں پلیز آ کے رہ لیں. ون مائگریشن کے اوپر 1 million plus. لاسٹ few days back I was in a meeting, I was chairing that meeting with the German delegation اسلام آباد. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ مائگریشن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے آپ آئیں, ویلکمنگ تھے. دیکھیے ان فورمز کو استعمال, پاپولیشن چاہیے, دیکھیے چاہیے نا 1 million ورک فورس چاہیے اس ٹائم پہ یورپ کو, بس ان کے پری ریکوزٹس فل کر لیں اور آپ کو وہ چیز اس کو پورا کر دیں. ہمارے پہ یقین کریں ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس کتنی کالز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہمارے لیے جاب. میں کہتا ہوں کیسے کروں, کہاں سے کروں, ہمارے پاس تو لیبر, ڈرائیور, شٹرنگ, اسٹیل, میسن, پلمبر, اس کے ساتھ ایجوکیٹڈ یوتھ کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. درخواست کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے کہ سر وی آر لوکنگ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی, یہی پاکستان ہے. آپ ریمیٹنسز بڑھیں گی, جینوئن طریقے سے بڑھیں گی. آپ کی جو یوتھ جائے گی, یہی پڑھی لکھی یوتھ باہر جا کے آپ کا ایسٹ بنے گی. ہمیں اس یوتھ کو ایسٹ بنانا ہے, ہم لائبلٹی بنا رہے ہیں. اسپیشلی اگر پاکستانیوں کو یہ چیز نظر آنا شروع ہو کہ ہمارے ملک میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ چیز اس سے بہتری آئے گی, جس طرح ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ہوتا ہے, رائٹ. وہاں ایک ایسا کلچر ہے کہ ہمیشہ جو بندہ باہر جاتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرتا ہے, لیکن شرط یہ کہ آپ کو فیل ہو کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے ملک. جی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں بیسک چیزیں کرنے سے آپ اپنے ملک میں جب آپ کے ایف ڈی آئیز آئیں گی, آپ کی باہر کی کمپنی, اب سعودی عربیہ سے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی, آئل اینڈ گیس کے اندر آئے گی, منرلس, مائنس, ہر چیز میں آئے گی. یورپین کنٹریز آئیں گی, آپ کی دوسری کنٹریز جب انویسٹمنٹ کریں گی تو ہمارے پاس یوتھ کو بیسک چیز پتہ ہو. ہم انٹرپریٹرز پہ بیسڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم انٹرپریٹر سے یہ اس کانسیپٹ سے نکلنا ہوگا. آپ کے پاس ایسی یوتھ ہو جس کے پاس ڈگری بھی ہو, ایکسپیرینس بھی ہو, ایک لینگویج بھی ہو. ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عدنان صاحب آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو سو مچ. اب جب بھی آتے ہیں آپ اسپیشلی کتنا پازیٹیو مومنٹم رکھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے, وچ از ایٹ دس کائنڈ آف ٹائم اٹس اے ریئرٹی. سو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو, اینڈ آف کورس وی ووڈ لو ٹو ہیو یو اگین آن دا شو whenever you have time. And I will see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.